आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। हुकूमत की जानिब से इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान। हुकूमती कारकर्दगी के दावों में है कितना दम और क्या वाकई मुल्क तरक्की की मोटरवे पे दौड़ रहा है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हुकूमत का हनीमून पीरियड है, वो देर का ख़त्म हो चुका है। हमने बड़ा मौका दिया। अगर आपको अपनी मकबूलियत पर इतना ही नाज है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मीनार पाकिस्तान पर करें जलसा। मीनार पाकिस्तान पर क्यों नहीं जलसा करते आप? 22 तारीख को एक तारीखी एहतजाज होगा महंगाई के खिलाफ। कि वो जो कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद सुनामी नज़र नहीं आ रही, 22 को आपको एक सुनामी नजर आएगी। मीनार पाकिस्तान के वसी और अरीज मैदान में जो सुनामी आपने दिखाया था, वो सुनामी अब माल रोड की प्याली में आप बंद करेंगे आके 22 तारीख को। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। ना रहनुमाओं की मजलिस में ले चलो मुझे, मैं बेअदब हूं, हंसी आ गई तो क्या होगा। जी हाँ, अब जो हो रहा है उसको देखकर हंसी ही आती है। हर सियासी जमात अवाम की खिदमत कर रही है, हर रहनुमा अवाम की खिदमत कर रहा है। जो हुकूमत कर रहा है वो भी तन मन धन से अवाम की खिदमत का दावा कर रहा है, और जो इस खिदमत पर एहतजाज कर रहा है वो भी अवाम की खिदमत का दावा कर रहा है। फिर दर हकीकत अवाम की खिदमत कर कौन रहा है? ये एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझती ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलता ही नहीं। सब एक दूसरे पर मफादात की सियासत का इल्जाम लगाते हैं, सब एक दूसरे पर जमहूरियत के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाते हैं। MQM के लिए कुछ कहा जाए तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो गई, नई हल्का बंदियों की बात की जाए तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश, नेटो सप्लाई रोकी जाए तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश, महंगाई के खिलाफ धरना दिया जाए तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश। क्या जमहूरियत इतनी कमजोर है कि जिसका दिल चाहे साजिश कर ले? क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के महंगाई के खिलाफ एहतजाज को जमहूरियत के खिलाफ साजिश समझा जाए? क्या अब सूरत हाल ये बन गई है कि जालिम मारे और रोने भी ना दे? आज वफाकी वजीर इत्तलात के मुताबिक मुल्क तरक्की की शाहराह पर दौड़ रहा है, तो इमरान खान साहब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि अगर मुल्क तरक्की की शाहराह पर दौड़ रहा है तो इसकी अवाम महंगाई के स्पीड ब्रेकर के सामने क्यों रुक गई है? क्या इमरान खान के मकासद कुछ और हैं? क्या इमरान खान नून लीग के एहतजाजी फॉर्मूले यानी अवाम को सड़कों पर लाना खुद नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या इमरान खान तनकीद के पर्दे में अपनी कारकर्दगी छुपा रहे हैं, या वाकई इमरान खान सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके मिड टर्म इलेक्शन करवाना चाहते हैं? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। JUIF से हमें ज्वाइन किया है जान अचकज़ई साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं महरीन अनवर राजा साहिबा। पहले मैं एक ब्रेक लूंगी, फिर इन इश्यूज पे बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। इमरान खान साहब ने जो परवेज रशीद इमरान खान साहब पर परवेज रशीद साहब ने आज बाउंसर्स मारे हैं, उस पर जरा भी बात करते हैं। लेकिन पहले आप लोगों की जो हुकूमती कारकर्दगी के दावे आज किए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लोड शेडिंग में कमी की गई, अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर की गई पिछले 6 माह के मुकाबले में, और सर्कुलर डेट अदा किया गया, ग्रोथ रेट आप लोगों ने इंक्रीज कर दिया। अगर ये सारी बातें सही हैं तो ये इमरान खान साहब किस बात की मुखालफत कर रहे हैं, किस बात के खिलाफ धरने और एहतजाज की बात कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनको आ रहा है और उनकी गवर्नमेंट को आ रहा है KPK में, वो वहाँ पे डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जिसकी वजह से अब वहाँ पे महंगाई की सूरत हाल KPK में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बल्कि मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो 20 kg आटे का थैला है उसकी कीमत 180 रुपये बढ़ गई है। 1 किलो चाय की कीमत जो है वो 25 रुपये बढ़ गई है। दूध जो है वो 20 रुपये लीटर महंगा हो गया है। रोटी 4 रुपये महंगी हो गई है। ये महंगाई इमरान खान साहब लाहौर में तो सस्ती है ना, चलिए ये तो अवाम मुतमईन है। अगर ये चीज आए वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी, हम इमरान खान साहब को कहेंगे कि आप बिल्कुल आए, यहाँ से तर्ज हुकूमत सीखें और जाके KPK को बेहतर करें। आपने महंगाई में कमी कर दी? हमने महंगाई में बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं
کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری حکومت کر رہی. دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے دن پاکستان کے جتنے بڑے مسائل تھے, ٹماٹر 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے آپ کی کوششوں سے. پاکستان کے جتنے بھی بڑے مسائل تھے, جب ٹماٹر کا ہم نے ایکسپورٹ اور وہ سارا, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرائسز ہوتی ہیں, ٹماٹر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس سے اوپر نیچے جاتا ہے. جب آپ کا ٹماٹر ایکسپورٹ ہو رہا تھا, جب اس کی ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ انکریز ہوئی تو ظاہر لوکل مارکیٹ میں اس کی ریٹ جو ہے وہ اوپر جانے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ اگر ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی کی بات آ رہی ہے تو سب سے بڑا تو ثبوت لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے کہ کئی گھنٹوں کی پورا دن جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ آج 8 گھنٹے 7 گھنٹے دیہاتی علاقوں میں. ابھی سردیاں ہیں, گرمی میں پوچھیں گے جب آپ مہنگائی کم کریں گے تو دیکھا جائے گا ڈالر 107 پہ ڈالر کم کریں گے. وہ دیکھیں سچویشن آئیڈیل نہیں ہے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اسی لیے وہ دھرنے اور احتجاج کی بات کر رہے ہیں. دھرنے احتجاج ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. اچھا آپ دیکھیں ٹویٹر کے اوپر, اب وہ اسی لیے آپ کو ان کے حب الوطنی پر شک ہے. ٹویٹر پہ بلاوے حب الوطنی کی ہم بات نہیں کر رہے, نہیں کی ہے. اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرے تو حب الوطنی مشکوک, اگر کوئی عوام کے مسائل پہ بات کرے حب الوطنی مشکوک. اچھا بتائیں, پرویز رشید صاحب نے آج یہ کیوں کہا کہ عمران خان صاحب اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں؟ کس طرح کا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو ان سے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اگر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہتے تو اس وقت آئیں. مانگ رہے ہیں پرویز رشید ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ بنی تھی تو ہم نے اس وقت بھی سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا بنائیں گورنمنٹ, آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اب آپ کے پاس مینڈیٹ کے پی کے میں تو ہے, آپ وہاں پہ مہنگائی کم نہیں کر سکتے. پنجاب میں آپ آ کے مال روڈ کے اوپر یا ادھر جا کے دھرنا دینا چاہتے ہیں, آپ بالکل آئیں, آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن اس ملک کا جو ترقی کا پہیہ ہے اس کو آگے جانے دیں. ٹھیک ہے. علی محمد صاحب, جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حب الوطنی پہ شک کیا جا رہا ہے, وہ جمہوریت کے خلاف, وہ ایک معیشت کے خلاف, وہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیوں ایسا لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, اور رانجھا صاحب کے لیے دعا بھی ہے. یہ تھوڑے بیمار رہے ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان ہم سب کا سانجھا ہے, اور اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. میرے خیال میں تھوڑا ہمیں میچور ہو جانا چاہیے. حب الوطنی کے ثبوت دینا اور میں اچھا مسلمان ہوں تم برے مسلمان ہو, یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ ہے, ان چیزوں سے نکلیں. پاکستان کے دوستوں کے خلاف دھرنے کیوں دے رہے ہیں؟ عوام کے مسائل پہ آ کے بات کریں. سب سے پہلے تو اس کا میں یہ کہوں گا کہ میں تو اس کا جواب دینا ہی تحریک انصاف کی اور اپنی, اور میں بیسک پاکستانی اپنی میں توہین سمجھتا ہوں کہ میں پرویز رشید صاحب کو, مطلب وہ کوئی اتھارٹی ہیں, وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں, جواب دینا آپ توہین سمجھتے ہیں اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیں حب الوطنی کا. تو اب ہم پرویز رشید صاحب کو اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں گے کہ آپ کون سے زمانے کی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ 1960 کے زمانے کی سیاست کر رہے ہیں جب ڈکٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. اگر یہ جمہوری حکومت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں بتا دیں. اگر یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, جس طرح 90s میں جمہوری طریقے سے ایک امریت کا وہ ایک نظارہ ہم نے دیکھا, مجھے یہ بتا, ابھی تو ہم نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. بی بی شہید کی جب حکومت تھی, جیسے ان کی سیکنڈ گورنمنٹ آئی ہے, میاں صاحب نے لانگ مارچ کے کال دے, ہم نے تو کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. ابھی تو ہمیں اسلام آباد کی طرف نہیں آئے. حکومت مشکلات میں آ رہی ہے, معیشت خطرے میں آ رہی ہے, جمہوریت خطرے میں آ رہی ہے, تھوڑے سے مشکلات میں وہ آ جائیں, تھوڑے سے ان کو اپنے گربان میں جھانکنے کا موقع ملے. اور جو ہمارے لیڈر آف ہاؤس ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہوگا کہ اپنے ملک میں ذرا واپس تشریف لے آئیں, کہ ادھر کی طرح مسئلہ دیکھیں. لگ رہا ہے اس سے خوفزدہ ہیں یہ آپ کے؟ ہمارا حق ہے. اب یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ پتہ ان کو کیا لگ رہا ہے, تو پھر ڈر کا تعویذ ہم کر کے دے دیتے ہیں. لیکن دیکھیں عوام کا مسئلہ کون اٹھائے گا؟ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اگر وہ نہیں بات کرے گا, اگر ہماری پارٹی کا لیڈر بات نہیں کرے گا, اگر اپوزیشن بات نہیں کرے گی تو پھر کون بات کرے گا؟ کیونکہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, یہ جوابی سوالات کر رہے ہیں آپ سے, آپ نے اپنے وعدے پورے کر دیے جو عوام سے کیے تھے. پرائم منسٹر صاحب تو ہاؤس میں آتے تک نہیں ہیں, تو ظاہر ہے ہم ہی عوام کی بات آگے تک پہنچائیں گے. پشاور کو لاہور جیسا بنا دیا ہے, 90 دن میں آپ نے کرپشن ختم کر دیا ہے. کتنے کیسز ابھی تک آپ نیب میں لے کر گئے ہیں؟ لاہور جیسا تو پشاور تب بنے گا, اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس کو لاہور جیسا بنائیں. ہم کسی بھی پختون کا, جو پختون ہمارے پختونخوا میں رہتا ہے, کسی بھی حلقے کا, کسی بھی ڈسٹرکٹ کا حق اٹھا کے پشاور نہیں لائیں گے. پشاور پہ اپنا پیسہ لگائیں گے, مردان کا پیسہ پشاور میں نہیں لگے گا, اور سوابی کا پیسہ مردان پہ نہیں لگے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 85% اور 90% پنجاب کا, سدرن پنجاب کا سارا بجٹ اٹھا کے صرف پنجاب پہ لگا دیں. آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے, سارے سدرن پنجاب میں ایک اینٹ نہیں لگی, ایک راستہ نہیں پکا, وہ سارا اٹھا کے, میں نہیں کہتا انڈیپینڈنٹ اوپینین لے کے اس کا دیکھیں سارا لاہور دیکھیں. پنجاب
آپ صرف لاہور نہیں ہے، لاہور ہمارا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، میرے قائد کا بھی شہر ہے، لیکن جو میری بات ہے دیکھیں سارے پاکستانی ہمارے لیے برابر ہیں. اگر آپ صرف اپنے حلقے کو پکا کریں گے، سارے پنجاب کا بجٹ اٹھا کے لاہور پہ لگائیں گے تو پھر سدرن پنجاب میں کون رہے گا؟ لاہور میں ہنگامہ رائی کرنے سے پہلے آپ پشاور کو ٹھیک کر کے آئیں. مہرین صاحبہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ بڑا ڈیفینسو ہو کر کھیل رہی ہے اس وقت، لیکن اب عمران خان صاحب کی گیندوں پر حکومت نے چکے اور چوکے مارنے کی کوشش کی ہے. صورتحال میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے یا کافی اعتماد ہے حکومت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس مشکلات ہیں، مگر میں یہ کہوں گی کہ شک کی کوکھ سے جنم لینے والی حکومت، جب تک وہ شک جمہوریت کا کہ کیا یہ ٹھیک جمہوریت ہے، کیا یہ صحیح جمہوریت ہے، کیا تھم امپریشن کے معاملات جو بہت دور تک بات کو لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ کیا کسی کی گہری نظر ہے، تو شک کی کوکھ سے جنم لینے والی جمہوریت میں بہت ایسی کمزوریاں ہیں جو بہت سے دوسرے دروازوں پہ اس وقت دستک دینے جا رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم اس لڑائی میں پڑ جائیں، خیبر پختونخوا میں حکومت کی کمزوری ہے، پنجاب میں کمزوری ہے، تو یہ بات، اور سندھ کی میں بھی بات کروں گی، یہ نہیں بلوچستان کی میں بات کروں گی. آپ نے دیکھا کہ کیبنٹ کتنی دیر سے بنی. خیبر پختونخوا میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ پنجاب کا بجٹ جہاں مناسب جگہ صدرن پنجاب میں لگنا چاہیے تھا اس کو بالکل اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا. ایک میٹرو بس بنائی گئی، ٹھیک ہے عوام کو اس کے بارے میں سہولت بڑی ہوگی، مگر 12-14 ارب روپے کی جو سبسڈی دی جا رہی ہے، لیپ ٹاپ سکیمز لائی جا رہی ہیں، اس کے بعد یوتھ کو قرضے دیے جا رہے ہیں. یہ کیا ایک ایسا الوژن ہے، ایک ایسا آنکھ کا دھوکہ کیا جا رہا ہے. عوام کو اور یوتھ کو اس وقت چاہیے کہ آپ ان کے لیے نئے دروازے کھولیں. آپ نے جو یوتھ سکیم، روزگار سکیم دی تو ہے مہرین صاحبہ، اس میں 3 فارمز ہیں. 2 میں آپ کی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن اور تیسرا فارم کسی 15 گریڈ کے آفیسر سے آپ اس کو تصدیق کرائیں گے، گارنٹی لائیں گے. غریب آدمی جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیا کہاں سے لائے گا؟ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں حکومت کو اس وقت چاہیے، میں ایک پھر بات کیا، ہمیشہ یہ میں نے بات کی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید ان کی ٹیم کو ان کو امپروو کرنا پڑے گا. کچھ ان کے پاس بہت اچھے منسٹرز ہیں، کچھ ان کے پاس اچھے ایڈوائزرز ہیں، مگر اس وقت ضرورت ہے عوام کو روٹی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آٹا، دال، چاول، چینی جو عوام کی ایک بہت میں سمجھتی ہوں فرسٹ نیسیسٹی ہے، کیا اس میں کمی آئی ہے؟ کیا اس میں کیا ایک عام آدمی کی زندگی؟ مجھے آج ایک شخص ملا اور وہ روتا ہوا ملا کہ میں 100 روپے میں پورے دن اپنی موٹر سائیکل کے اوپر اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لاتا تھا، اور آج میرا جو خرچہ ہے 160 روپیہ، 160 روپیہ میرا خرچہ، اور میرا خرچہ چل نہیں رہا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ عوام بہت دیر تک اس جمہوریت کو نہیں دیکھ چلا سکتے. میری دعا ہے، میری دعا ہے کہ یہ جمہوریت اپنا وقت پورا کرے، مگر مہنگائی کا جن اس جمہوریت کو کہیں نگل نہ لے. ٹھیک ہے جان چکزئی صاحب، بات ہم کر رہے تھے جو 22 دسمبر کا جلسہ عمران خان صاحب کا، تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 22 دسمبر کو کتنا بڑا پاور شو کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیا اسے جو گورنمنٹ ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، اور جے یو آئی کیا سمجھ رہی ہے؟ کیا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لاہور والے خوش قسمت ہیں، کیونکہ پشاور میں انہوں نے ٹماٹر سستا کر دیا، روٹی سستی کر دی، دال سستے کر دی، آٹا سستا ہو گیا. اب جو ہے یہ وہاں پہ لاہور کے لوگوں کا جو مہنگائی ہے، پرائس ہے کہ وہ کنٹرول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم وہاں پہ کرتے تو یہاں پہ بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر مہنگائی لاہور میں ہے تو پشاور میں بھی ہے. اب اگر منافقت کی سیاست نہیں ہے تو دھرنے وہاں پہ بھی ہونے چاہیے. جو انہوں نے کیے نیٹو سپلائی، اس سے کیا بنا؟ وہ تو میرے خیال میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ان کے لیے کمپین چلا رہے تھے عمران خان صاحب برطانیہ میں، وہ آج وہ پاور میں، وہ ان کو کہتے اور ہماری حکومت پہ پریشر ڈالتے یا امریکہ کو کہتے کم از کم ڈرون تو رکوا دیتے ہیں ان کے لیے. تو آپ نے مفت میں کمپین چلائی. اصل میں ایک حکومت جو جیلی مینڈیٹ لے کے آئی ہے وہ جمہوریت کے اس پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی. خان صاحب کہہ رہے ہیں نون کے بارے میں نہیں، میں پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ان کا پودا جنرل پاشا نے لگایا تھا. اب یہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دھرنے اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو اوورسی کر رہے ہیں. تو منافقت کی اس سیاست میرے خیال میں اب
ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن آ رہے ہیں پنجاب میں اور وہ لوکل الیکشن کی تیاری ہے. جعلی کی ووٹ کی بات کی نا, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا صاحب تو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں, تو کیا کے پی کے میں جے یو آئی کی سیاست ختم ہو چکی ہے؟ اگر دیکھیے آج ہم بلوچستان میں دوسری سب سے بڑی پارٹی ابھر کے آئے ہیں لوکل باڈیز الیکشن میں. آج اگر خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو ایکٹ بنایا ہے وہ دھاندلی کا ایک قانونی ہتھیار ہے, یہ لوگ استعمال کریں گے. لیکن یہ لوگ مجھے کوئی گارنٹی, جو بایو میٹرکس کا ڈھکوسلا انہوں نے چھوڑا ہے وہ یہ لوگ نہیں کرنے جا رہے ہیں. نہ کے پاس پیسہ ہے, نہ وہاں پہ بجلی ہے, نہ ای سی پی کہہ سکتی ہے کہ ہم تیار ہیں وہاں پہ کرنے کے لیے. لہٰذا ایک اور جھوٹ اور لیکن یہ کہ اگر آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے ہم کریں گے. ہم نے سپورٹ کیا انہیں, ہم نے سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک روایت ہے کہ ایک سلین جو پی ٹی آئی کا لیڈر تھا وہ بیچارہ مارا گیا. ہم نے اس کے بھائی آپ کی وجہ سے جیتی ہے, یہ آپ نے سپورٹ کیا تھا ان کو, مولانا صاحب کا جو شہر ہے. بالکل ہم نے سپورٹ کیا, ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. لہٰذا انہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. اگر انہیں کوئی اخلاقی جرات نہیں کہتے آپ انہی کی وجہ سے جیتے. چھوٹا سا جواب دے دیں پھر جانا چاہیے صاحب. تھینک یو کہہ دینا ہونے چلیں. میں نے تو باقاعدہ ٹویٹر پہ مولانا صاحب سے حلوے کی مٹھائی کی فرمائش کی ہے کہ ہمیں بھجوائیں ذرا, تھوڑا ہماری خوشیوں میں بھی شریک ہوں. لیکن مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ جمعیت علماء اسلام ایک زمانے میں بہت بڑی پارٹی تھی, ایک زمانے میں, اور اب مجھے افسوس ہوتا ہے یہ ریٹورک سن کے کہ ان کی ساری سیاست اس بات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے کہ ہاں پی ٹی آئی پہ آپ نے تنقید کرنی ہے, اپنا کوئی کچھ نہیں کرنا. صرف اس بات کا مجھے جواب دے دیں, تنقید پر تو آپ کی سیاست بھی ہے, صرف ایک بات کا مجھے یہ جواب دے دیں کہ کبھی یہ ہم کہتے ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, پورے اپنے ایک سیٹ پہ آ کے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھی ہم نے آپ کو جتوایا, پھر آ کے ہماری مخالفت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں صدر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, پھر کشمیر کمیٹی لے لیتے ہیں. ایک طرف آ کے آپ ادھر اپوزیشن, یار آپ پوری طرح اپوزیشن میں آ کے بیٹھے نا, اگر گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہے تو تھوڑے تذبذب کا شکار ہیں. لیکن چونکہ ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ذہنی دھچکا ٹائم ملے گا تھوڑا ریکور ہونے میں. لیکن اس میں ایک بات ہے نہیں, میرے خیال میں دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار کسی کے اچھے کام کی تعریف کر لینی چاہیے. وہ کام جو آپ 5 سال میں نہیں کر سکے, 2002 سے 2008 تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی, جب افغانستان پہ حملہ ہوا اور وہی امریکہ جس کے خلاف بھی جلسوں میں بار بار کہتے ہیں, اسی امریکہ کا ایک سپلائی کی بات کی, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے نیٹو سپلائی روک دی ہے اور اگر ان کا سیکٹری دفاع پاکستان آ گیا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. تو آپ کو اس بات کی ہمیں داد دینی چاہیے کہ وہ کام جو 5 سال نہیں کر سکے ہم نے 6 مہینے کر کے دکھا دیا. اتحادی کو مشورے دیتے ہیں, آپ ان پہ تعمیری تنقید کرتے ہیں. اگر ہمارا الائنس ہوا ہے کچھ نقطوں پہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, 110 پالیسیاں جن پہ ہماری دو رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں ان کا پودا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ لگایا تھا, ان لوگوں نے جو ہے مشرف کو سپورٹ کیا تھا. آپ کے ملک کبھی جو حملے ترمیم میں مشرف کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, معافی دے دو, کبھی فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کی حکومت نہیں ہو سکتی, پھر کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کے بعد وہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, مفادات بدلتے ہیں. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ ان کی پاپولیرٹی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے, خوفزدہ ہے. ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیں, اور آپ لوگوں کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک کہ بکھلاہٹ کا شکار ہے, ہم بالکل بکھلاہٹ کا شکار نہیں ہیں, ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. یہ بالکل آئیں, جو جلسہ یہ پہلے سونامی دکھاتے رہے, اب وہ دوبارہ سے سونامی دکھائیں. اب نہ جنرل پاشا ہیں, نہ وہ وقت ہے, نہ وہ لوگ موجود ہیں. لیکن جہاں تک ان کی بات پرویز رشید صاحب سے جو منسلک کی جا رہی ہے کہ جی حب الوطنی سے ہٹ کے یہ کر رہے ہیں ساری باتیں, دیکھیں جہاں پہ ڈرونز کی بات ہوئی, اب دیکھیں پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس میں بالکل تمام چیمبر آف کامرس جو ہے وہ اس چیز کی تائید کر رہے ہیں. ایک پاکستانی پروڈکٹس 6000 کے قریب پاکستانی پروڈکٹس کو یورپین یونین کے 27 ممالک میں رسائی حاصل ہو گئی ہے. 1 ارب بلین US ڈالر جو ہے ہمارے زر مبادلہ میں آئے گا. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ انہی کے ٹرکس روک رہے ہیں. نیٹو ایک امریکہ تو نہیں ہے, نیٹو کے بیچ میں تو کافی زیادہ ممالک ہیں. آج وہی ممالک جو ہمیں اکنامکلی ہمیں اپلفٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کو, انہی کے خلاف ہم دھرنا دے رہے ہیں. اب دیکھیں ریسنٹلی الغریر گروپ کے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے 170 ملین US ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے, ریفائنری بنانے جا رہے ہیں. غیرت کا سودا ہے. دیکھیں یہ غیرت کا نہیں, وہ الغریر تو دیٹ از اے مڈل ایسٹرن گروپ, لیکن غیرت کا سودا نہیں ہے. غیرت کا سودا تو آپ تب کریں نا جب آپ کے اندر دم خم ہو. ہماری معیشت جو ہے وہ جن حالات میں سے گزر رہی ہے, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی,
اگر ہم ان کی کوشش کر رہے ہیں، یوتھ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایسا پروگرام ہے، اسلام آباد میں کمرے نہیں مل رہے، اتنے ایمبیسیڈرز آئے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا ایسا پروگرام ہے جس پہ سب سے زیادہ کاروباری ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے. اوکے ٹھیک ہے، اور مطلب ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم تعمیری سیاست کی طرف آ جائیں تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ہم پیپلز پارٹی کی اگر ہمیں گورنمنٹ گرانی ہوتی تو ہم 2 سال کے بیچ میں ان کو فارغ کر رہے تھے. یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس لیے نہیں کیا، ہم نے کہا کہ جمہوریت جو ہے اس کو چلنے دینا چاہیے اس ملک میں، اور لوگ بیسٹ جج ہیں. اگر 5 سال بعد ہم عوام میں جائیں گے، اگر ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہو تو وہ عوام خود فیصلہ کرے، بجائے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. سڑکوں پہ نکلنے والی جو سیاست ہے وہ سیاست ہے جو کچھ بھی. چلیں ٹھیک، میں ذرا ایک بریک لے لوں، اس کے بعد ذرا میں آپ کی بات کا جواب مہرین صاحبہ سے لوں گی اور علی محمد صاحب بھی دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. مہرین صاحبہ، آپ سے میں سوال کروں گی کہ یہ کیا خیال ہے، نون لیگ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کھیل کھیل رہی ہے؟ چونکہ پرویز رشید صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کو سامنے لا کر کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ خود تو ان میں اتنا دم ہے نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں. پارس صاحبہ، اس میں کتنا دم ہے یہ تو عوام بھی جانتی ہے، اور عوام نے دیکھ بھی لیا ہے. عوام نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جنہوں نے نعرے لگائے تھے کہ ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے، وہ کشکول لے کے کیسے پھرتے رہے. جو ان کی فائنینشیل پالیسیز ہیں وہاں سے ان کی کوئی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے، وہ اکانومی کی کنڈیشن کو ٹھیک کرے. یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں، ابھی میں بریک میں بھی سن رہی تھی کہ جی روتی ہوئی عوام ہم نے آپ کو دی تھی، تو آپ اس کو خوش کر لیتے اگر ہم نے آپ کو روتی ہوئی عوام دی تھی. ڈار صاحب ہمارے فائنانس کے منسٹر تھے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے. 5 سال ہم نے خالی خزانے کے ساتھ گزارے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات یا ہم نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے جو کہا بالکل اس کے برعکس کیا. آپ نے سبسڈیز اٹھا لی، مگر وہ سبسڈی آپ کی جنگلہ بس پہ رہی اور باقی کے معاملات پہ رہی. لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ سے سنبھالی نہیں گئی. دیکھیے فیڈرل حکومت کی ہم ہر طرح سپورٹ کرنا چاہتے تھے. اے پی سی کا ڈرامہ لگایا گیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز گئی، ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی اس میں گئی. جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا ایک الگ سوال ہے. اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ ڈرامہ رچایا گیا. دیکھیے عوام کو اس وقت بالکل کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو بالکل کلیئرلی آپ کے پروگرام سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ عوام اس چیز کو بہت زیادہ برداشت نہیں کریں گے. وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس الیکشن کا، جس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو باکسز میں بند کیا، خیبر پختونخوا میں خان چلا گیا. خان صاحب کا کیا تعلق تھا خیبر پختونخوا سے؟ یہ ایک بہت بڑی ایک ماسٹر پلان تھا. سندھ کو سندھی دے دیا گیا، بلوچستان کو بلوچی کو بلوچستان دے گیا، اور پنجابی کو پنجاب دے دیا گیا. اور ان سب باکسز کو میں بارہا کہہ چکی ہوں فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر خود ان کی کارکردگی، خان صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی، وہ کوشش کر سکتے ہیں. پرویز رشید صاحب نے کہا کہ وہ اگر چاہتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت 2 سالوں میں گرا سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے پیپلز پارٹی کو پورا موقع دیا ہے. بہت موقع دیا ہے، بڑی مہربانی، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. مجھے تو ویسے بہت عزت ہے ان کے لیے، مگر انہوں نے ہر کوشش کی. سوٹ بوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں سے آپ نے دیکھا وہ میمو کیس لے آئے، کیا کیا کچھ نہیں کرتے یہ رہے. مگر میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ہم جمہوریت کی سپورٹ کے لیے ہر وہ دروازہ بند کریں گے جہاں سے آمریت کی ناکنگ ہوتی ہے. مگر ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں فائنینشیل موومنٹ کی، کیا اس وقت آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بالکل ڈیڈ لائن پہ نہیں چلے گئے؟ کیا آپ کی اکانومی کی کنڈیشن امپروو ہو گئی ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلائے؟ اور 22 نومبر کا جو احتجاج ہے، دیکھیے پارس، 22 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے، ان کا پورا حق ہے، وہ کیوں نہ احتجاج کریں. جب پنجاب دیکھیں ہم شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارا ایک اپنا لائے عمل ہوگا. مگر 22 تاریخ کا جو احتجاج، سنیے 22 تاریخ کا جو احتجاج ہے،
کیا وہ جو پہلے جب پاشا صاحب تھے وہ اتنا بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا اور بات ہے، مگر احتجاج کا ان کو حق ہے اور ایک اپوزیشن کی پارٹی اپنا احتجاج کرنے جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم احتجاج کریں گے اسمبلی میں بھی، پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کرے گی، اور بہت جلد آپ کو ایک میں سمجھتی ہوں ایک بڑا فیوریس قسم کی پوزیشن نظر آئے گی. وہ اس لیے کہ عوام یہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکتی. علی بابو صاحب آپ نے بات سن لی ہے نا ساری مہرین صاحبہ کی، پھر کیوں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پھر ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہی از ایٹ لبرٹی، ان کو تو ڈاؤٹ ہے کہ آپ اتنا بڑا ہے پرویز رشید صاحب لوگوں بات کو جمع کر کرنے سکتے سکیں گے کہ نہیں. لیکن دیکھیں عمر کے اس حصے میں آ کے بعض اوقات بندہ ایسی بات کوئی کر جاتا ہے جس پہ آپ جو کہ پوری طرح فوکس نہیں ہوتی، اتنے بزرگ تو نہیں ہے وہ، کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا، پھر یہ بات کرنا کہ پیپلز پارٹی نے اس کو آگے لگا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی قومی پارٹی ہے. تو نہ پیپلز پارٹی کو کوئی ضرورت ہے کہ ہمیں آگے لگائے، ان کی اپنی ماشاءاللہ سٹرینگتھ ہے، مزدور کی پارٹی ہے، وہ اپنا کام نکال سکتے ہیں، جب بھی انہوں نے جلسہ کرنا ہوگا وہ اپنا کر سکتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اگر ہماری 22 دسمبر کی جو ہمارا احتجاج ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کی بات کی ہے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ مطلب ان کو بھی عوام کے دکھ کا احساس ہے. لیکن دیکھیں ایک بات کی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس طرح حکومتی بینچوں کی طرف سے یا جس طرح بھی محسن بھائی نے بھی بات کی کہ پختونخوا میں یہ ریٹ ہیں یا سندھ میں، دیکھیں یہ ہمیشہ جب بھی ایسے ایشوز جیسے تیل کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں یا فرض کریں مہنگائی یا لوڈ شیڈنگ یا سوئی گیس کے مسئلے، بعض مسئلے ایسے ہیں جو آپ کے سینٹر سے کنٹرول ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اینڈ چیف ایگزیکٹو از ریسپانسبل فار آل دیز تھنگس، کیونکہ اسٹیٹ بینک عمران خان یا آپ کے قائم علی شاہ کے نیچے یا اپنا زرداری صاحب کے نیچے کام نہیں کرتی، وہ اپنے وزیر اعظم کے نیچے کام کرتی ہے. آپ کے جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں یہ کرسی کا بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑا اس کا نشہ ہوتا ہے، تو اگر آپ سینٹر میں بیٹھے ہیں اس کا مزہ آپ لے رہے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں، اور یہ پھر نہ کہیں نا کہ بھائی آپ یہ پھر ہمیں ہاں دے دیں، ہمیں عمران خان صاحب اپنی کارکردگی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں، چونکہ نون لیگ بھی کہتی ہے کہ اس وقت ان کا سارا جو ان کا مرکز محور ہے وہ صرف جو ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں ان کو جیتنے پر ہے. میرے خیال میں ہم سب وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے عمران خان کو کیا چاہیے. انہوں نے خیبر پختونخوا کھڈے لگا لیا، وہ بلوچستان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ورنہ وہ چلے جاتے. سندھ میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں، ان کی ہے پنجاب میں. وہ پنجاب میں جو ہے سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جیتنا چاہتے ہیں، ان کا ایک ڈریم ہے. وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ جنرل پاشا کے ذریعے ہو، چاہے مٹھر ماورائے جمہوریت کوئی قدم ہو، وہ تیار ہے سب کچھ کرنے کے لیے. لہٰذا اگر کوئی راستہ ہے جو مجھے نہیں لگ رہا، اگر کوئی راستہ ہے خدا را باقی پاکستان کو جلانے سے بچائیں، یعنی ان کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈے. کم از کم لاہور کا میئر تو لگائیں. اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنا سکتے ان کو، کم از کم یہ کہ باقی لوگ تو سفر نہیں کریں گے. لہٰذا یہ ساری باتیں، ان کو پرائس ہائیک یاد آ گیا، نیٹو دھرنا یاد آ گیا، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے کہ انہوں نے تیاری کرنی ہے اس لوکل باڈیز الیکشن کے لیے. بلوچستان میں تو ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے، ایک سیٹ. اگر ان کی دلچسپی ہوتی وہاں پہ تو کتنی دفعہ عمران خان صاحب گئے، زیرو. اب بتائیے کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ نیشنل لیڈر ہیں؟ خیبر پختونخوا تو وہ باعث طریقے سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ کھڈے لگائے صوبائی حکومت کو، لیکن وہ اس لیے ہم نہیں بھاگنے دے رہے ہیں. نواز مسلم لیگ نون بھاگنے نہیں دے رہی، اور کہ نہیں آپ نے کرنا ہے، آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں. وہاں تو آپ کر نہیں سکے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں کر کے دکھائیں گے. بلوچستان کا نام تو آپ نہیں لے سکتے، وہاں پہ بالکل امن ہے، نہ مہنگائی ہے نہ کچھ ہے. سندھ میں کوئی آپ کو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے، صرف پنجاب میں ہے. اب پنجاب میں آ گیا ہے، لہٰذا آپ بکتے ہیں پنجاب میں. اور اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں کہ ان کی سیاست صرف ایک کرسی کے لیے، چاہے جمہوریت کھڑے میں جائے، چاہے ملک کا آدھا حصہ کھڑے میں جائے. لہٰذا یہ کرسی آئے گی تو تبدیلی ہوگی. لہٰذا یہ سکورنگ ہے، یہ پالیٹکس ہے، یہ ان کا شیوا رہا ہے. اب سیاسی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے سڑکوں پر کہ اب جمہوریت کا پلڑا جو ہے آپ خطرے میں پڑ گیا. جو کرسی ان کے پاس ہے وہ تو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اگلی کرسی کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. آپ کا بھی ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا، ہمارا تو ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا تو ہم نہ کرنے دینا، اپنی تو کرسی سنبھالیں. جو کے پی کے کی لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا اس پہ تو پورا اترے. اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ قوم کو میسج دوں گا کہ جو ایک صوبے میں، چھوٹا سے صوبے میں گورنمنٹ نہیں چلا پا رہے، وہ باقی صوبوں میں یا پورے ملک میں کیا کریں گے؟
عمران خان آپ دیکھیں تو صحیح, آپ پل ڈیٹ کا ایک سپٹمبر میں سروے آیا تھا, پی ایم ایل این کی پنجاب گورنمنٹ کا اور کمپیریزن ہوا تھا کے پی کے گورنمنٹ کا, 73 پوائنٹس تھے ان کے پاس, 29 پوائنٹس تھے کے پی کی گورنمنٹ کے پاس. ان کے سی ایم صاحب جو ہے وہ 9% پہ تھے. پنجاب کے سی الیکشن سے پہلے سروے آیا تھا, آپ نے کہا اس کو نہیں مانیں گے, اب آپ اسی الیکشن سروے کی یہ پل ڈیٹ کا جو سروے ریسنٹلی آیا نا سپٹمبر اکتوبر میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اس سروے کی بات کر رہا ہوں. ان کی کارکردگی جو ہے نا ہم بالکل مانتے ہیں, میں اگر اس کو کوٹ کروں میں مان رہا ہوں, اس سروے کو مان رہا ہوں. لیکن اگر یہ وہاں پہ کام نہیں کر پا رہے, اگر یہ وہاں پہ کام نہیں کر پا رہے, کہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں جو ان کا ابھی ریسنٹ سروے آیا ہے, اور سب سے بڑا جو ان کے لیے پرابلم بن گئی ہے نا, سب سے بڑا وہ محسن صاحب سے یہ سوال پوچھیں, یہ کہتے ہیں کہ میں سروس کو مانتا ہوں, تو ابھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے لاس کے حوالے سے ان کی ایک سروے آئی ہے, اس کو مانتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسی کوئی موو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حکومت مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشن کا خیال ہے, کیا یہ حقیقت بن سکتا ہے صورتحال میں؟ آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کر رہی ہے. نہیں, پی ٹی آئی اور نون لیگ کیا آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی تیسری قوت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, اور یہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلی جائے بات, تو میں سمجھتی ہوں کہ لیسر ایول ہوگا. خدارا اکانومی کی کنڈیشن کو بحال کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کو بحال کرنا, یہ روز ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ جانا اور پریس کانفرنس کرنا, آپ طالبان والے معاملات کو ختم کر گئے, آپ نے وہ بات چیت کرنی تھی, اس کا کیا بنا؟ آپ نے اکانومی کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنا تھا, اس کا کیا بنا؟ کیا وہ بات بھول گئے ہیں؟ کیا روٹی مل رہی ہے عوام کو؟ کیا جو عام آدمی ہے اس کا گھر چل پڑا ہے؟ کیا صورتحال بدل گئی ہے؟ 6 مہینے ہو گئے آپ کو, اللہ کرے آپ کا دور تیار کر لیا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھیے, ہمیں انٹرنیشنلی لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں, ہمیں اپنے گھر کے حالات کیسے بدلنے ہیں. پرائیویٹائزیشن کی طرف آپ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں, اور کیا وہ پرائیویٹائزیشن کو ٹرانسپیرنسی اس میں کیا ٹرانسپیرنٹ ہوگی؟ وہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اپنے ہی گھر کے لوگوں کو, اپنے ہی فرنٹ مینز کو کھڑا کر کے اگر آپ ملک و قوم کی جو اساسے ہیں ان کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بیچیں. کیا آپ کی ٹیکس کی مانیٹرنگ ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی ٹیکس کی مانیٹرنگ صحیح ہو گئی ہے؟ کیا ٹیکسیشن کے معاملات ٹھیک ہو گئے؟ خدارا اس چھوٹی جو معمولی لڑائیاں ان میں سے نکلیں. آج آپ سیاست لوکل باڈیز کی کر رہے ہیں. ملک کیا آپ کا اتنا پائیدار یا اتنے آپ کی باؤنڈریز پائیدار ہیں؟ کیا آپ کی باؤنڈریز سیف ہیں؟ آپ لوکل باڈیز نہیں کرا رہا؟ کیا لوکل باڈیز وہی سسٹم نہیں کروا رہا جس نے یہ دھاندلی والے الیکشنز کروائے ہیں؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں. حکومت سے میری گزارش, اور میں آپ کو بتاؤں, محترم نواز شریف صاحب اگر چاہیں یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, مگر میں یہ کہوں گی کہ خدارا آپ کسی بہکاوے میں مت آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا؟ پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا؟ جمہوریت جو شک کی کوکھ سے جنم لیے چکی ہے, آپ نے نادرا کے چیئرمین کے ساتھ جو کیا, دیکھیے میں یہ کہتی ہوں اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے عوام, دیکھیے عدالت اب شکر ہے کہ عدالت بھی تھوڑی سی اب انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف جائے گی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اللہ کرے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے بھائی بیٹھے, میں خود ہوں شامل, ہم اس چھوٹی لڑائی سے نکل کے وہ دیکھیں کیا آپ کی باؤنڈری سیف ہے. ٹھیک ہے, ابھی میرین صاحبہ نے اکانومی کی بات کی ہے. علی محمد صاحب, جو یورپین کنٹریز نے ہمیں, ابھی محسن صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی ایس پی پلس ہمیں دیا ہے, تو کہا جاتا ہے ہماری اکانومی کے لیے یہ بڑا اچھا ہے, اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. آپ لوگ انہی کنٹریز کے خلاف جو ہے وہ احتجاجاً نیٹو سپلائی بند کر رہے ہیں, تو کیا میسج جائے گا پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے؟ یہ تو مکس آف ٹو کوسچنز ہے. جو ہمیں جو انہوں نے جو ایک فیسلٹی دی ہے یا جو ایک اعزاز دی ہے, یہ جو رسپانسبلٹی دی, اس کی میں قدر کرتا ہوں. اچھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے یہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں یہ فیسلٹی دیتے ہیں تو ان کو کوئی اختیار نہیں دے سکتا کہ وہ آ کے ہمارے پاکستانیوں کو مارے یا ہماری سوورنٹی کو وہ وائلیٹ کریں. اگر نیٹو کنٹریز ہیں یا ایون اسپیسیفکلی میں یو ایس کی بات کروں گا,
تو عمران خان نے یا تحریک انصاف نے یا ایون میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ بھی اس میں کوئی اتنے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ میں ہے، سینٹر میں ہے، تو وہ شاید اتنی ضرورت نہیں کر پا رہے، لیکن ان کی اپنی پارٹی سے اپنا چودھری نثار صاحب کی شکل میں اور سعد رفیق صاحب کی شکل میں ہماری نیٹو پالیسی کی سپورٹ کی گئی. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بالکل پابند ہیں ان سارے معاہدوں کے جو ہم نے نیٹو سے کیے اس سلسلے میں جو کہ ہماری سوورنٹی کو نہیں وائلیٹ کرتے، لیکن ہم نے کہیں بھی نیٹو کنٹریز سے یا یو ایس سے یہ معاہدہ کوئی کسی حکومت نے نہیں کیا. ابھی تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے نہیں کیا کہ وہ آ کے ڈرون ہمارے خلاف یوز کریں گے. تو ہم امریکہ سے تجارت چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس سے غلامی نہیں چاہتے. اور ہم ان سے یہ بات ہے کہ ہم صرف سیاست کا کسی کو فائدہ ہے، اگر ہے تو وہ بتا دیں. کیا اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا؟ ایک طرف یہ کر رہے ہیں ہم نیٹو سپلائی بند کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو A+ کا معاہدہ ہوا ہے اس سے $3 بلین جو ہے ہمارے ایکسپورٹ بنے گی اور لاکھوں لوگوں کو جاب ملے گا. یہ اب ٹیما کا وہ ہے خود فگرز ہیں اگر ان کو گیس اور بجلی مل جائے. دوسری بات یہ کہ یہ وہی EU کنٹریز جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ ڈرون استعمال کریں، یہی لوگ ہیں اور نہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشن کا سمجھ ہے. اب انہوں نے سب کو ایک جگہ کلب کر دیا. نیشنل انٹرسٹ کی یہ رسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ میں ان کا کام آسان کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ریٹائرڈ شخصیت چاہے وہ کرکٹر ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو کامیاب سیاستدان آج تک نہیں بنا. لہٰذا یہ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری جو اٹھائے ہوئے ہیں میرے خیال میں ان کی کیریئر ڈوب جائے گی. لہٰذا ابھی بھی ان کے لیے ٹائم ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ ریٹائر آدمی پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے. از اے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی، ویسٹ آف ریسورس. ایک آخری چیز بتا دیجیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کل بریکنگ یہ دی ہے کہ وہ ڈالر کو نیچے لائیں گے 98 میں جیسے لائے تھے نا اس طریقے سے تو لوگ ڈالر بیچ دیں. کیسے لائیں گے؟ ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ کر دیں. کیا کہیں سے پیسے آ رہی ہیں؟ پرائیویٹائزیشن ہی واحد اس کا حل نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کافی فورن انویسٹمنٹس، ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی پاکستان میں آ رہی ہیں. جس طرح میں نے بھی آپ کو الغریر کی انویسٹمنٹ جو $170 ملین کی اس کا ذکر کیا. اس طریقے سے یہ جو GSP+ کے تھرو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، چائنا کے تھرو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، کئی MOUs سائن ہو چکے ہیں ریلوے میں، ٹرانسپورٹ میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ. تو انویسٹمنٹس ملک میں بہت آ رہی ہیں اور ہمارے ہوپس ہائے ہیں. اور دیکھیں نا اب یہ میرین راجہ صاحبہ، مطلب ان کی باتیں سن کے مجھے صرف ایک چیز یاد آتی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس ملک کا بیڑا غرق کر کے اس طریقے سے گئے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو محترمہ. آپ اپنے پہ ایک تو یہ مسئلہ آپ پرسنل، لیکن میں نے آپ کی باتیں اپنے حوصلے سے سنی ہیں تو آپ سے تو میری ایک بھی برداشت نہیں. حوصلہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. میں نے آپ کو چور نہیں کہا، میں نے آپ کو چور نہیں کہا. آپ تو ڈاکو ڈاکا مارتے ہو. اب آپ جذباتی بات ہو، ایسا کچھ یہ مثال بھی ہے، یہ کہاوت ہے. جلدی سے پاکستان کی سیاست ایک شرط میں آگے بڑھ سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ باپ بیٹے بچے پوتے اور پڑ پوتے اور بیٹی اس سیاست سے اس سے نکلیں. مفتی محمود صاحب ایک بڑے سیاستدان تھے، ان کے بیٹے کو وراثت میں مل گئی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بیبی شہید کا اپنا ایک مقام تھا. بلاول بھٹو صاحب کی وراثت اور میرٹ کی سیاست چھوڑیں، عوام کا نمائندہ ہو. صاحب، علی محمد صاحب اور مرین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. کہا جاتا ہے کہ سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے اور خدمت میں عظمت ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی خدمت کی سیاست ہے یا اپنی عظمت کی؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.